रफीक साहब ने बेटी के जहेज के लिए पाई पाई जमा की, क्योंकि लड़के वालों की हर रोज नई डिमांड आ जाती। और निकाह के वक्त लड़के ने गाड़ी मांग ली और बोला नहीं तो बारात वापस चली जाएगी। रफीक साहब ने बहुत मिन्नत समाजत की, लेकिन वो ना माना। तो रफीक साहब की बेटी को पता चला तो बोली गाड़ी का इंतज़ाम करती हूँ। इसने गाड़ी रेंट पर ली और इसमें एक कुतिया को दुल्हन की तरह तैयार किया और मैरिज हॉल पहुंच गई। तो दूल्हा और इसके घर वाले बहुत खुश हुए, लेकिन जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खुला इनके ऊपर आसमान टूट पड़ा। बाबा क्या हुआ है आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है, यहाँ बैठें प्लीज़। चीखते हुए हीरा रफ़ीक साहब के पास पहुंची थी। रफ़ीक का रंग जर्द पड़ रहा था, हाथ पांव फूल रहे थे और सांस लेने में तंगी महसूस हो रही थी। हीरा की तो जैसे जान पर बन आई थी। फौरन भागकर पानी लेकर आई, बाप को चारपाई पर बिठाया और पानी का गिलास इसके हाथ में थमाया। रफ़ीक ने पानी पिया तो इसकी सांस कुछ बहाल हुई। दुख से हीरा की तरफ देखा और कहने लगे पूरी जिंदगी गुजार दी, लेकिन इतना भी जमा नहीं कर पाया कि तुम्हें इज्जत से शादी करके अगले घर रुखसत कर दूं। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगे। हीरा को बेहद तकलीफ हुई। जल्दी से बाप के गले लग गई और कहने लगी बाबा आप ऐसे ना कहें, आपने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया है, मेरे लिए वही बहुत है। आप दुनिया के सबसे अच्छे बाप हैं। आपने मेरे लिए किसी चीज़ की कमी रहने नहीं दी है। जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं, प्लीज़ ना अपना दिल दुखाएं ऐसी बातें करके और ना ही मेरा। हीरा बहुत हसास और जज्बाती थी। वो अपने बाप की ऐसी हालत नहीं देख सकी, तो फूट फूट कर रोते हुए बाप को चुप करवाने लगी। दोनों बाप बेटी एक दूसरे के गले लगकर दिल का बोझ हल्का करते रहे और फिर रफ़ीक साहब ने अपनी परेशानी की असल वजह बता दी तो हीरा दंग रह गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है अब्बा? वो लोग इतने बेहिस तो नहीं हो सकते। इतनी अचानक ऐसी डिमांड रखती है जिसे पूरा करना हमारे बस की बात नहीं है। ये लोग तो रिश्ते के नाम पर हमें ब्लैकमेल ही करते जा रहे हैं। वो एकदम जज्बाती अंदाज में बोली थी। बाप का दुख वो कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी। वो बाप जिसने इसे नाजो नम से पाला था और हर ख्वाहिश और फरमाइश पूरी की थी, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी थी। आज वो बाप बार बार लड़के वालों के सामने हीरा की वजह से झुक रहा था। आप इन्हें फौरन ना कर दें, मुझे ये शादी नहीं करनी। इसके मुंह से निकलने वाली बात ने रफ़ीक साहब को दहला दिया था। फौरन इसके मुंह पर हाथ रखा और कहने लगे हीरा कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो? ऐसे मत करो, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे घर बेचना पड़ेगा, मैं बेच दूंगा, लेकिन तुम ऐसी बात ना करो। तुम नहीं जानती, जिन लड़कियों के रिश्ते टूट जाते हैं बारातें वापस भी चली जाती हैं, इनकी कितनी बदनामी होती है। दुनिया वाले इन्हें जीने नहीं देते। मेरा बच्चा ऐसी बात ना करो। तो आप भी किसी चीज़ की परेशानी मत लें बाबा, सब कुछ मुझ पर छोड़ दें, मैं सब संभाल लूँगी। आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मुझसे वादा करें अपना ख्याल रखेंगे और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेंगे। हीरा को समझ आ गई थी कि रफ़ीक साहब से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो कुछ न कुछ करके लड़के वालों की ये डिमांड भी पूरी करने की कोशिश करेंगे, मगर अब वो कुछ और सोचकर बैठी हुई थी। रफ़ीक साहब एक छोटे से घर में रहते थे। वो एक ईमानदार और मेहनती आदमी थे। सारी ज़िंदगी छोटी सी नौकरी करके गुजारती। बीवी को गुजरे सालों हो गए थे, मगर उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी। इनकी सबसे बड़ी खुशी इनकी बेटी हीरा थी। हीरा नरम मिजाज और फर्माबरदार लड़की थी। इसने हमेशा अब्बा का साथ दिया। जब रफ़ीक साहब ने इसकी शादी तय की तो वो बहुत खुश थे। रफ़ीक साहब अक्सर बीमार रहने लगे थे। वो चाहते थे कि अपनी ज़िंदगी में ही हीरा को इसके घर का कर दें। वो चाहते थे कि बेटी की शादी इज्जत के साथ हो, इसलिए उन्होंने पाई पाई जोड़कर जहेज बनाना शुरू कर दिया। शुरू में लड़के वालों ने कहा कुछ खास नहीं चाहिए, बस सादा सा जहेज हो। रफ़ीक साहब खुश हो गए, मगर जैसे जैसे दिन गुजरे इनकी मांगें बढ़ती गईं। कभी कहते फ्रिज होना चाहिए, कभी कहते बेड सेट चाहिए,
کبھی کہتے LED بھی رکھ دیں، کبھی کہتے کہ داماد کے لیے سونے کی انگوٹھی بنوا دیں اور مہنگی گھڑی خریدیں۔ ہمارے ہاں فلاں رسم ہے، فلاں رسم ہے۔ رفیق صاحب ہر بار ہاں کر لیتے، وہ ادھار لیتے، کہیں سے قرض لیتے، بس یہی سوچتے کہ بیٹی خوش رہے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شادی سے ایک دن پہلے وہ لڑکے کے گھر گئے۔ دولہا عامر کے باپ نے کہا، ایک بات اور رہ گئی ہے۔ رفیق صاحب نے پوچھا، کون سی؟ اس نے کہا، ہمیں گاڑی چاہیے۔ عامر چاہتا ہے کہ بارات میں اس کی اپنی گاڑی ہو، اگر گاڑی نہیں دی تو بارات واپس چلی جائے گی۔ یہ سن کر رفیق صاحب کے اوسان خطا ہو گئے، وہ بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بیٹے، نکاح کے بعد گاڑی دے دوں گا، ابھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں۔ مگر عامر اور اس کے باپ نے بات نہ مانی، وہ کہنے لگے، گاڑی چاہیے ورنہ رشتہ ختم۔ رفیق صاحب ٹوٹ گئے، وہ چپ چاپ گھر واپس آئے۔ راستے میں ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل میں صرف ایک ہی بات تھی، میں بیٹی کی شادی کیسے کروں گا۔ گھر پہنچ کر وہ چارپائی پر بیٹھ گئے۔ ہیرا ان کے پاس آئی، ابا کے چہرے پر پریشانی دیکھی تو پوچھا، کیا ہوا؟ رفیق صاحب نے کہا، کچھ نہیں، مگر جب بیٹی نے بار بار پوچھا تو وہ رو پڑے اور سب سچ بتا دیا۔ ہیرا نے خاموشی سے سنا، پھر بولی، ابا آپ فکر نہ کریں، گاڑی کا انتظام میں کر لوں گی۔ رفیق صاحب حیران ہوئے، بولے، بیٹی تم کیسے کرو گی؟ ہیرا نے مسکرا کر کہا، بس مجھ پر بھروسہ کریں، آپ نکاح کی تیاری کریں۔ رفیق صاحب نے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچا کہ شاید اللہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ رات ہو گئی، سب سو گئے، مگر ہیرا جاگتی رہی، وہ کسی بات پر غور کر رہی تھی۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ ان لالچی لوگوں کو سبق سکھائے گی۔ صبح وہ گھر سے نکلی، شہر کے رینٹ والے سٹینڈ پر گئی، وہاں کھڑی ایک سفید گاڑی دیکھی۔ ڈرائیور سے کہا، یہ گاڑی مجھے ایک دن کے لیے چاہیے۔ ڈرائیور نے پوچھا، شادی کے لیے؟ ہیرا نے کہا، ہاں۔ اس نے رقم دی اور گاڑی اپنے گھر لے آئی۔ گھر آ کر اس نے ایک حیران کر دینے والا کام کیا، ایسا کام کہ کوئی انسان اسے یہ سب کرتے ہوئے دیکھ لیتا تو یقیناً پاگل سمجھتا۔ اس وقت وہ اپنے حواس میں نہیں لگ رہی تھی، ایک جنون سا اس پر طاری تھا اور وہ یہ سب کرتی جا رہی تھی۔ اگلی صبح محلے والے کہنے لگے، رفیق صاحب کی بیٹی تو بہت خوش نصیب ہے، بارات آنے والی ہے، اچھے گھر میں رشتہ ہو گیا اور وقت پر اپنے گھر کی ہونے لگی ہے۔ ماں باپ کے اوپر یہی تو سب سے بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ آج وہ بوجھ رفیق صاحب کے کندھوں سے اترنے والا ہے۔ سبھی رفیق کو مبارکباد دے رہے تھے، سب تیاریاں ہو چکی تھیں، مگر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آج اس شادی میں کچھ بہت الگ ہونے والا ہے۔ رفیق صاحب اب بھی پریشان تھے، ان کے دل میں یہ ڈر تھا کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے، مگر ہیرا مطمئن تھی۔ اس نے ابا کے ہاتھ پکڑے اور کہا، ابا دعا کریں، سب خیر سے ہو جائے۔ شادی والا دن آ گیا تھا۔ رفیق صاحب کے گھر خوشی اور گھبراہٹ دونوں کا ماحول تھا۔ رشتہ دار آئے ہوئے تھے، سب تیار ہو رہے تھے، گلی میں لوگ باتیں کر رہے تھے کہ آج رفیق صاحب کی بیٹی کی شادی ہے۔ ہیرا نے بھی سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک الگ سا سکون تھا، جیسے اسے سب معلوم ہو کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ دوپہر کے وقت لڑکے والوں کی بارات نکلی، ڈھول باجے بج رہے تھے، عامر کے دوست کہکے لگا رہے تھے، ان کے چہروں پر غرور صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ کہتے جا رہے تھے کہ آج تو کار میں دولہا آئے گا۔ کوئی کہہ رہا تھا، یار تمہارے سسرال والے تو اتنے غریب ہیں، کیسے گاڑی دیں گے؟ جبکہ عامر بس مسکرا رہا تھا، کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ ادھر ہیرا نے اپنی کار تیار کر لی تھی اور وہ سب بھی کر لیا تھا جو آج ہر ایک کو حیران کر دینے والا تھا، چونکا دینے والا تھا۔ آج ایک بیٹی اپنے باپ کی ڈھال بن کر لڑکے والوں کے سامنے کھڑی ہونے والی تھی، جو لڑکی والوں کو اپنا غلام ہی سمجھ لیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں اپنی ڈیمانڈز پوری کرواتے رہیں۔ وہ دنیا کو بتا دینا چاہتی تھی کہ بیٹیاں بوجھ نہیں، ذمہ داری ہوتی ہیں، خدا کی رحمت ہوتی ہیں۔ بارات جب شادی ہال پہنچی تو ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ عامر اپنے دوستوں کے ساتھ ہنستا ہوا کار سے اترا، مگر اس کی نظر بار بار باہر گیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ اسے اپنی گاڑی کا انتظار تھا۔ چند منٹ بعد
سفید کار ہال کے گیٹ پر آ کر رکی۔ گاڑی پر پھول لگے تھے۔ سب نے شور مچایا، گاڑی آ گئی، گاڑی آ گئی۔ عامر کے والد کے چہرے پر فخر کی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بولے، دیکھو میرے بیٹے کی گاڑی کیسی شان سے آئی ہے۔ سب کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ عامر کے دوست بولے، چلو اب دلہن کی کار بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی والوں کی طرف سے جو کار دولہے کو دی جانی تھی وہ بھی آ گئی تھی۔ ہیرا کے رشتہ داروں میں بھی چہمنگوئیاں ہونے لگیں۔ رفیق صاحب حیران کھڑے تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کس نے کیا۔ انہوں نے سوچا شاید ہیرا نے واقعی کسی سے مدد مانگی ہوگی۔ جب سب لوگ گیٹ کے پاس جمع ہوئے تو ہیرا کی کزن نے آگے بڑھ کر عامر کے ہاتھ میں کار کی چابی پکڑائی۔ کہنے لگی، دلہن بھی کار کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ دلہن نے کہا ہے کہ اسی کار میں دولہے کے ساتھ بیٹھ کر وہ ایک دوسرے موڑ سے دوبارہ شادی ہال تک واپس آنا چاہتی ہے تاکہ مووی وغیرہ بن جائے۔ عامر نے اکڑ کر کہا، بس یہی تو گاڑی چاہیے تھی، اب تو بارات عزت سے جائے گی۔ کزن نے بغیر کچھ کہے چابی گھمائی اور گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک دم سب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اندر جو بیٹھا تھا وہ انسان نہیں بلکہ ایک کتیا تھی۔ وہ دلہن کی طرح تیار تھی، اس کے گلے میں گلاب کے ہار تھے، اس کے ماتھے پر ٹیکا لگا تھا۔ جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھلا وہ ہلکی سی آواز میں بھونکنے لگی۔ اس کی آواز کے ساتھ ہی وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پر حیرت چھا گئی۔ اس رات رفیق کو تسلی دینے کے بعد ہیرا نے رینٹ کی گاڑی کا پتہ کیا اور واپس آنے کے بعد اس نے اپنی کتیا کو نہلایا، اس کو دلہن کی طرح تیار کیا، گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے، ماتھے پر چھوٹا سا جھومر لگایا، سر پر سرخ دوپٹہ رکھا، اسے بالکل دلہن کی طرح تیار کیا اور پھر مسکرا دی تھی۔ کتیا کے سر سے دوپٹہ اتار کر رکھا اور اطمینان کے ساتھ سو گئی اور اگلے دن رینٹ والی کار منگوائی۔ کتیا کو دوبارہ دلہن کی طرح تیار کیا، پھر اس کتیا کو کار کے اندر بٹھا دیا۔ ہیرا نے خود سے کہا، آج یہ گاڑی شادی ہال تک ضرور جائے گی، مگر اس میں انسان نہیں بلکہ وہ جانور بیٹھے گا جو ان لالچی انسانوں کے منہ پر تماچا بنے گا۔ عامر کے دوستوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، کوئی ہنسنے لگا تو کوئی شرمندہ سی نظریں جھکا گیا۔ عامر کے والد کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، وہ چیخے، یہ کیا مذاق ہے؟ ہیرا کے رشتہ دار بھی سکتے میں آ گئے، لیکن ہیرا پرسکون کھڑی رہی۔ وہ بولی، یہی وہ گاڑی ہے جو آپ نے مانگی تھی، اب اسے بھی لے جائیں اور ساتھ میں اپنے بیٹے کے لیے دلہن بھی لے جائیں، اپنے بیٹے کے ساتھ بٹھا دیں، اسی سے اپنے بیٹے کی شادی کروا دیں۔ آپ کا بیٹا اس لائق نہیں کہ کوئی انسان اسے اپنی بیٹی دے، کیونکہ انسان تو وہی ہوتا ہے جس کے اندر انسانیت ہو۔ آپ لوگوں میں تو انسانیت ہی نہیں ہے، ایک مجبور باپ کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمیں اتنا ذلیل کر دیا کہ آج میں یہ سب کرنے پر مجبور ہو گئی۔ میں ہرگز بھی اس لالچی انسان کے ساتھ شادی نہیں کروں گی جس نے میرے باپ کی زندگی کو اجیرن کر دیا ہے۔ جب سے میرا رشتہ ہوا ہے میرے باپ نے ایک دن بھی سکون کی نیند سو کر نہیں دیکھا۔ ساتھ ہی ہیرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، باپ کا دکھ اسے رلا گیا تھا۔ رفیق صاحب کے کندھے بھی جھک گئے تھے، آنکھوں سے بے بسی کے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ بھول گئے تھے کہ انہوں نے ہیرا کی تربیت کن خطوط پر کی تھی، مگر ہیرا نہیں، مگر وہ سچائی کا سامنا کرنا جانتی تھی۔ میں یہ شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ میں اس شخص کو دھتکار رہی ہوں، یہ شخص میرے لائق نہیں ہے۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی بلکہ خدا کی رحمت ہوتی ہیں، ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس بات کا احساس آپ سب کو کرنا چاہیے، اس ڈر سے کہ کہیں بیٹی کا رشتہ نہ ٹوٹ جائے۔ اپنی بیٹی کو ایسے شخص سے شادی کے لیے مجبور مت کریں جس کی اصلیت اپنے ساتھ آپ کے سامنے آ چکی ہو۔ اگر میرے نصیب میں ہوا تو خدا نے میرا جوڑ بہت اچھے انسان کے ساتھ لکھا ہوگا۔ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ بارات واپس چلی جائے۔ صرف لڑکی نہیں، لڑکے والوں سے بھی سوال ہوتے ہیں کہ آخر دلہن کو لے کر واپس کیوں نہیں آئے۔ چلیے بابا، ہم گھر چلتے ہیں، کوئی شادی نہیں ہوگی، ہم اپنا سامان جلد ہی منگوا لیں گے، مجھے بیٹی ہونے پر مزید شرمندہ مت کیجیے۔ یہ جملہ سن کر ہال میں مکمل خاموشی چھا گئی، سب کی نظریں ہیرا پر تھیں، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی۔ رفیق صاحب آگے بڑھے، ہیرا کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، میں تم سے بہت خوش ہوں، مگر تمہیں یہ شادی توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے گاڑی کا انتظام بھی کر لیا ہے۔
وہ بولی میری عزت گاڑی سے نہیں بلکہ میرے کردار سے ہے۔ جس رشتے میں لالچ ہو وہاں محبت نہیں رہتی۔ اگر میری شادی صرف ایک گاڑی پر ٹکی تھی تو ایسی شادی کی کوئی ضرورت نہیں۔ عامر کے چہرے کا غرور مٹی میں مل گیا۔ اس کا چہرہ اس وقت بالکل سیاہ پڑ رہا تھا۔ ہیرا نے ایسی بے عزتی کی تھی کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا تھا۔ اس کے والد کچھ کہہ نہ سکے۔ لوگ چپ چاپ کھڑے رہے۔ کچھ عورتیں آپس میں کہنے لگیں اللہ ہیرا کو جزا دے۔ کسی نے دل ہی دل میں دعا دی۔ رفیق صاحب کے آنسو بہنے لگے، مگر اس بار دکھ کے نہیں بلکہ فخر کے۔ انہوں نے کہا بیٹی تو نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ ہیرا نے ان کے قدم چھوئے اور بولی ابا میں نے صرف اپنا نہیں آپ کا حق بھی بچایا ہے۔ بارات والے شرمندگی کے ساتھ واپس جانے لگے۔ ہال کی روشنی مدھم پڑ گئی۔ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے لالچ کا انجام یہی ہوتا ہے، کسی کے حق پر نظر رکھو گے تو رسوائی ہی ملے گی۔ اس دن کے بعد ہیرا کی مثال پورے علاقے میں دی جانے لگی۔ بات سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگی۔ عامر کی جگ رسوائی پوری دنیا میں ہونے لگی۔ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہا۔ سب کہتے رفیق صاحب کی بیٹی نے وہ کام کیا جو بڑے بڑے مرد بھی نہیں کر پاتے۔ اس نے لالچ کے سامنے سچائی اور غیرت کا پرچم بلند کیا۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ رفیق صاحب کا گھر اب پرسکون لگتا تھا۔ ہیرا پہلے کی طرح مطمئن تھی۔ وہ صبح سویرے ابا کے لیے ناشتہ بناتی اور پھر گھر کے کاموں میں لگ جاتی۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ اسے اپنے فیصلے پر کوئی افسوس نہیں تھا۔ رفیق صاحب بھی اب خوش تھے، اگرچہ دل میں کبھی کبھی یہ خیال آتا کہ بیٹی کی شادی ہو جانی چاہیے، مگر وہ جانتے تھے کہ اللہ کے کاموں میں تاخیر ضرور ہوتی ہے مگر اندھیرا کبھی نہیں رہتا۔ اس دن دوپہر کا وقت تھا۔ ہیرا باورچی خانے میں تھی اور چائے بنا رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ رفیق صاحب نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے کچھ معزز چہرے کھڑے تھے۔ وہ سب صاف ستھرے لباس میں ملبوس تھے۔ ان میں سے ایک بزرگ آگے بڑھے اور مسکرا کر بولے السلام علیکم رفیق صاحب۔ رفیق صاحب نے جلدی سے جواب دیا وعلیکم السلام۔ ارے آپ لوگ اندر آئیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ کھولا اور سب کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ سب مہمان اندر داخل ہوئے۔ رفیق صاحب نے احترام سے انہیں صوفے پر بٹھایا۔ ہیرا نے باورچی خانے سے آواز سنی تو فوراً چائے کی ٹرے اٹھا کر لے آئی۔ مہمانوں کے سامنے چائے اور بسکٹ رکھے، پھر آہستہ سے پیچھے ہٹ گئی۔ رفیق صاحب نے پوچھا فرمائیے آپ سب اچانک کیسے آ گئے؟ مہمانوں میں سے ایک صاحب بولے آپ ہمیں شاید پہچان گئے ہوں، میں وہی ہوں جو اس شادی ہال میں تھا جہاں آپ کی بیٹی کا نکاح ہونے والا تھا۔ میں اس دن اپنے بھتیجے کے ساتھ آیا تھا۔ رفیق صاحب کو یاد آ گیا، انہوں نے سر ہلایا۔ ہاں ہاں مجھے یاد ہے، آپ اس تقریب میں تھے۔ پھر وہ شخص مسکرا کر بولا جی، میں اسی دن سے سوچ رہا تھا کہ آپ کے گھر آؤں، لیکن مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ آج وہ وقت آ گیا ہے۔ رفیق صاحب حیران ہو کر بولے خیریت تو ہے نا؟ وہ شخص بولا بالکل خیریت ہے، بلکہ خوشخبری ہے، میں اپنے بیٹے کا رشتہ آپ کی بیٹی کے لیے لایا ہوں۔ یہ سن کر رفیق صاحب کے چہرے پر حیرت اور خوشی ایک ساتھ چھا گئی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہے، پھر دھیرے سے بولے آپ شاید مذاق کر رہے ہیں۔ اس بار اس شخص نے سنجیدگی سے کہا نہیں رفیق صاحب، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ میرا بیٹا بیرون ملک سے انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کر کے آیا ہے۔ ہم نے کئی رشتے دیکھے لیکن کسی میں وہ خوبی نہیں دیکھی جو آپ کی بیٹی میں ہے۔ اس دن جب ہم نے اس کی بہادری دیکھی تو دل سے دعا نکلی کہ کاش ہماری بہو ایسی ہی ہو۔ ہمیں اپنے بیٹے کے لیے ایک سمجھدار، خوددار اور باحوصلہ لڑکی چاہیے۔ آپ کی بیٹی ان سب خوبیوں سے مالا مال ہے۔ یہ الفاظ سن کر رفیق صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان کے ہونٹ کپ کپ آ گئے۔ وہ بولے صاحب میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، جہیز تو بالکل نہیں دوں گا۔ وہ شخص مسکرا دیا، کہنے لگا ہمیں جہیز کی نہیں عزت کی ضرورت ہے، ہمیں آپ کی بیٹی کی تربیت چاہیے۔ ہم نے اسی لیے آج یہاں آنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ سب کے سامنے یہ بات کہی جا سکے کہ اصل رشتہ دولت سے نہیں بلکہ کردار سے جڑتا ہے۔ یہ سنتے ہیرا کے قدم جیسے رک گئے۔ وہ باورچی خانے سے باہر آ کر دروازے کے قریب کھڑی ہو گئی۔ اس کے کانوں میں وہ الفاظ گونجنے لگے جو کچھ دن پہلے لڑکے والے کہہ رہے تھے۔ آج منظر الٹ ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ خوشی کے تھے۔ رفیق صاحب نے رومال سے آنکھیں پونچھی، پھر بولے صاحب
آپ جیسے لوگ ہی اس معاشرے کی اصل امید ہیں، میں شکر ادا نہیں کر سکتا۔ بزرگ شخص بولے، ہیرا بیٹی کہاں ہے؟ اسے بلائیے، ہم چاہتے ہیں کہ اس سے بھی بات کر لیں۔ رفیق صاحب نے آواز دی، ہیرا بیٹی ذرا آؤ بیٹا۔ ہیرا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آ گئی۔ اس نے سلام کیا، سب نے محبت سے جواب دیا۔ وہی بزرگ بولے، بیٹی ہم تمہیں ایک بات بتانے آئے ہیں۔ تم نے اس دن جو کیا وہ کسی عام لڑکی کے بس کی بات نہیں تھی۔ تم نے اپنی غیرت اور عزت کی حفاظت کی۔ تم نے اپنے باپ کا سر بلند سے فخر اس سے اونچا کیا۔ ایسے عمل سے پورے معاشرے میں نیا سبق مل گیا۔ ہیرا نے نظریں جھکا کر کہا، میں نے وہی کیا جو میرا فرض تھا۔ میں اپنے باپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے سکتی۔ بزرگ مسکرا کر بولے، بیٹی ہمیں تم پر فخر ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے بیٹے کی زندگی کا حصہ بنو۔ وہ نیک، تعلیم یافتہ اور تمہاری جیسی سوچ رکھنے والا ہے۔ تمہارے ابا اگر راضی ہوں تو ہم یہ رشتہ پکا کرنا چاہتے ہیں۔ رفیق صاحب نے بے اختیار سر جھکا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ ان کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بولے، میں کیا کہوں، آپ جیسے نیک لوگ آج بھی موجود ہیں۔ میری دعا ہے کہ یہ رشتہ ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رہے۔ اس کے بعد سب نے چائے پی، باتوں میں وقت گزر گیا۔ جب وہ لوگ رخصت ہوئے، بولے، ہم کل ہی منگنی کی رسم رکھنا چاہتے ہیں۔ سب لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ ایک ہفتے بعد پورا محلہ خوشیوں سے جگمگا اٹھا۔ ہیرا کی منگنی ایک عزت دار اور بڑے گھرانے کے لڑکے سے ہو گئی۔ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے، دیکھا جس لڑکی نے لالچ کے خلاف آواز اٹھائی، اللہ نے اسے کتنا اونچا مقام دیا۔ محلے کی عورتیں بھی ہیرا کو دعائیں دینے لگیں۔ کوئی کہہ رہی تھی اللہ ایسی بیٹیاں سب کو دے، کوئی کہہ رہی تھی کہ اب لوگ سوچیں گے کہ جہیز سے زیادہ عزت ضروری ہے۔ رفیق صاحب کے چہرے پر اب ہمیشہ مسکراہٹ رہنے لگی۔ ان کے دل سے وہ بوجھ اتر چکا تھا جو برسوں سے دباؤ ڈال رہا تھا۔ ہیرا اب ہر روز اپنے ابا کے ساتھ بیٹھتی اور ان سے باتیں کرتی۔ کبھی وہ کہتی، ابا دیکھا اللہ نے ہمارے لیے کیسا اچھا فیصلہ کیا۔ رفیق صاحب بولتے، ہاں بیٹی سچ ہے، اللہ دیر کرتا ہے مگر اندھیر نہیں رہنے دیتا۔ یوں ہیرا کی بہادری نے صرف اپنی تقدیر نہیں بدلی بلکہ ایک نیا رواج قائم کر دیا۔ اب محلے میں جب بھی کوئی شادی ہوتی تو لوگ کہتے، جہیز نہیں بلکہ عزت اور تربیت سب سے قیمتی جہیز ہے۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ سچائی اور خودداری ہمیشہ جیتتی ہے، اور یوں ہیرا کی کہانی ایک مثال بن گئی جو آنے والی نسلوں کو یہ سبق دے گئی کہ بیٹیاں بوجھ نہیں بلکہ روشنی ہیں۔